बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पिंडी न्यूज़ और मुझे कहते हैं ताहिर खान। व्यूवर्स, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, बल्कि आपको बताया था कि हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम ला रहे हैं जिसका नाम है पिंडी प्रॉपर्टी टाइम। तो वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पिंडी प्रॉपर्टी टाइम। और इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ पहले मेहमान हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर यूसुफ अवान साहब, जो कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एडवाइज़र हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं मुल्की जो सूरत हाल है बिज़नेस के हवाले से, इस हवाले से, और रियल एस्टेट पे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। अच्छा सर, ये जो अभी हमारे मुल्क की सूरत हाल चल रही है, जो कि बिज़नेस के हवाले से भी है, और किसी भी बिज़नेस को लिया जाए, मैं आज से आपसे बात करूँगा रियल एस्टेट के हवाले से, तो इसके जो है ना क्या असरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्की सूरत हाल को अगर हम एनकम्पस करना चाहें तो दो तरह की सूरत हाल को मैं मेंशन करना पसंद करूँगा। एक तो वबा की सूरत हाल है। कोरोना की वजह से मुल्क में तकरीबन हर बिज़नेस पे बहुत मनफी असरात मुरतब हुए हैं पिछले करीबन 1 साल से, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी कोरोना के ख़त्म होने की वजह से या कम होने की वजह से तमाम बिज़नेसेस दोबारा जो हैं वो रिवाइवल की तरफ रवा दवा है। दूसरी सूरत हाल है हमारे मुल्क की पॉलिटिकल सूरत हाल। उसको मैं आज, कल, परसों या पिछले 1 साल से कंपेयर नहीं कर सकता। मुल्क में बिज़नेस 2014-15 से 15 में एक बूम आया और उसके बाद से बिज़नेस डिक्लाइन की तरफ गया, फॉर द रीज़न कि जो हमारी हुकूमती पॉलिसियाँ थीं पिछली हुकूमत के आखिरी 2 सालों की, 3 सालों की, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ टारगेट किया था बिजनेसमैन कम्युनिटी को। तीसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है आपकी इस वक्त आज की तारीख में इन्फ्लेशन या प्राइस हाइक, तो कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन अमूमी तौर पे मजमूई तौर पे इस वक्त मुल्क में सूरत हाल बहुत बेहतर है कारोबारी तबके के लिए स्पेशली, और रियल एस्टेट के लिए भी स्पेशली, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर जो एक प्रॉब्लम आया उसकी बड़ी जो वजूहात थी वो था कि हमारा जो फ़ॉरेन में हमारे लोग हैं, जो FDI हमें आता है, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, जो हमारे लोग बाहर से पैसा भेजते हैं, वो पैसा जनरली जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर कंज्यूम होता है। ना तो जो मज़दूर सऊदी अरेबिया में बैठा है या जो इंग्लैंड में बैठा है, जो कोई इन्वेस्टर भी है अमेरिका में, यूरोप के अंदर, कहीं भी जो लोग बाहर बैठे हैं, जब वो अपना पैसा पाकिस्तान भेजते हैं तो या तो वो उनके घर की सूरत हाल को बेहतर करने में लग जाता है या वो अपने लिए कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब पिछले 3 साल के अंदर जो एक डेटरेंट आया, FBR का आया, वहाँ से हमारी जो रिटर्न्स थी, रेमिटेंसेस थी, वो कम हो गई। उनके कम होने की वजह से वजह ये थी कि लोग प्रॉपर्टी में पैसा नहीं डाल रहे थे, क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर इतनी गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदियाँ आ गई थी रजिस्ट्रेशन की और बाकी चीज़ों की, जो लॉज थे 2015, 16 और 17 के अंदर, तो लोगों ने वो पैसा देना भी बंद कर दिया। बल्कि 18 तक, जब तक वो अमेंड नहीं हुए लास्ट ईयर 2020 में और उससे पहले लेट 2019 में, तो वो जो लोग बाहर से पैसा भेजते थे उन्होंने भेजना बंद कर दिया, और बहुत सारे लोगों ने दुबई में, सऊदी अरेबिया में, यूरोप के अंदर और अमेरिका में उसी पैसे को री इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। स्पेशली जो एक बड़ा प्रॉब्लम आया था जिसमें बहरिया टाउन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी आए, उसमें बहुत सारे इफेक्टिव हमारे वो लोग हैं जो कि इस वक्त मुल्क से बाहर है और जिन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ की चक्कर की वजह से, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के एक इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी। वो प्रॉपर्टीज़ कैंसिल हो गई, वो लैंड नहीं थी, वो लोग डिटर हुए, उनका नुकसान हुआ। तो तमाम जितना भी रियल एस्टेट सेक्टर है उसके अंदर एक तरह की इन्वेस्टमेंट कम हो गई और बंद हो। उसका बराह रास्त ताल्लुक पड़ा इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि जब एक बड़ा प्रोजेक्ट या 2 बड़े प्रोजेक्ट या 3 बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर प्रॉब्लम आएगा तो छोटे प्रोजेक्ट्स वैसे ही फौत हो जाएंगे, लोगों का ट्रस्ट कम होगा। अब मेरे भी रिलेटिव्स हैं, आपके भी रिलेटिव्स हैं, बाहर से जब वो पैसा भेजते हैं तो खाल 1-2% लोग शायद कहीं स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हो या इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हो, वो सब का सब रियल एस्टेट में जाता था, वो बंद हो गया। उसके बंद होने की वजह से रियल एस्टेट पे एक स्लम्प आ गया, कीमतें भी गिर गई, प्रॉब्लम्स भी हो गई। हमारे पास बायर मौजूद है, सेलर नहीं है। सेल किसको करें? जिसने ख़रीदना है वो बाहर बैठा है, उसका ट्रस्ट ही नहीं है मुल्क के कानून के ऊपर और हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो उस वजह, उस चीज़ को रिवाइव करने में, दोबारा से वापस
ٹریک پہ لانے میں بہت ٹائم لگا، لوگوں کا ٹرسٹ بحال ہونے میں بہت ٹائم لگا، اور ابھی الحمدللہ بہت اچھے پروجیکٹس آئے ہیں بیچ میں، چھوٹے بھی آئے ہیں بڑے بھی آئے ہیں جن کے اوپر لوگوں نے انویسٹمنٹ کی اور وہ لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں۔ تو آج کی جو عمومی صورتحال ہے ملک کے اندر وہ بہت بہتر ہے اگر آپ اس کو پچھلے 3 سال سے کمپیئر کریں، اور جو پینڈیمک کی وجہ سے لاس ہوا بہت زیادہ ہوا، بہت نقصان بھی ہوا، بہت سارے لوگ بیمار ہوئے، بہت سارے وفات بھی پا گئے، اس کی وجہ سے بھی ایک ڈر اور ایک ڈیٹرنٹ ہے، لوگ باہر نہیں نکلتے جنرلی، اور ان کے پاس بھی جو پیسے تھے وہ کاروبار نہیں تھا تو لوگوں نے اپنی ذاتی ضروریات پہ خرچ کیے۔ اب جیسے جیسے کاروبار کی صورتحال سٹیبلائز ہوگی تو یہ انڈسٹری بھی انشاءاللہ سٹیبلائزیشن کی طرف پھر گامزن ہوگی۔ صحیح، جیسے سر ابھی آپ نے بات کی ٹرسٹ کے حوالے سے، لوگوں کا ٹرسٹ بالکل ختم ہو چکا تھا، اس کو دوبارہ بحال کرنا آپ کے خیال میں بحال کرنا یا بحال ہونا کتنا مشکل ہے؟ یہ بات یہ ہے طاہر صاحب کہ جب ایک انویسٹر یا ایک بائر کسی جگہ دھوکہ کھا لیتا ہے تو پھر اس کا تو ٹرسٹ بحال نہیں ہوتا، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس ورڈ آف ماؤتھ سے اس کے ساتھ جڑے جو قریبی سرکل ہوتا ہے وہ بھی ڈٹر ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے اور انویسٹمنٹ کرنے سے گھبراتا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ حکومت ادراک کرے، ایسے قوانین نہ بنائے جن قوانین کی وجہ سے بہت سارے پروجیکٹس کے اوپر پرابلم آئے، چیزوں کو سٹریم لائن کرے، کیونکہ جو اعتبار خراب ہوتا ہے اس میں 2 بیسک ایلیمنٹس ہیں۔ پہلا ایلیمنٹ ہے کہ جو ڈیولپر ہے وہ دھوکہ دے جاتا ہے لوگوں کو، وہ پروجیکٹ بناتے ہی نہیں ہے، اس کے پاس زمین ہی نہیں ہوتی اور وہ پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے۔ ایسا 10 سے 12% کیسز کے اندر ہوتا ہے۔ دوسرا بڑا ایلیمنٹ ہے کہ ایک ڈیولپر ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو ادارے اجازت نہیں دیتے۔ ہم نے اتنے سارے ادارے اس انڈسٹری کے اوپر لگا دیے ہیں، اور میں اس کو انڈسٹری اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک عام کاروبار کی طرح ایک کاروبار ہے، یا شاید تھوڑا سا زیادہ اس کی صورتحال نازک ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ کسی بھی جگہ کے اوپر اگر کوئی بندہ زمین خریدتا ہے تو وہ اس زمین کے اندر کچھ پیسہ انویسٹ کرتا ہے۔ اگر وہ 500 کنال 1000 کنال بھی خریدتا ہے اور عمومی ریٹ جو ہے وہ 10-12 لاکھ روپے کنال کا ہے جو کہ جنرلی پنڈی کی سراؤنڈنگز کے اندر چل رہا ہے، تو وہ 1 ارب روپیہ انویسٹ کرتا ہے۔ اب اس 1 ارب روپے کو انویسٹ کر کے اس نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو اس نے لوگوں کو چھت دینی ہے جس کی بہت اشد ضرورت ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ گورنمنٹ کا جو کام تھا روٹی کپڑا اور مکان گورنمنٹ نے تو نہیں کیا۔ کوئی ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہو میرے ہوش پہ، میری 50 سے اوپر عمر ہے، جس نے کسی کو غریب کو مکان بنا کے دیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اب یہ پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق جو ہمارے 50 لاکھ گھر بننے ہیں، وہ 50 لاکھ گھر تو ایک دن میں نہیں بن سکتے، اس کے بننے میں ٹائم لگتا ہے، وہ ایک جگہ بھی نہیں بننے۔ ہاں، اس کام میں ڈیولپر مدد ضرور کر سکتے ہیں، لو کاسٹ ہاؤسنگ کی اسکیمیں لا سکتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو ڈیولپر ہے یہ بھی ایک بزنس مین ہے، آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے، آپ کا ایک ایکسپورٹر ہے، آپ اس کو دنیا جہان کی سبسڈیز دیتے ہیں، دنیا جہان کی سہولیات دیتے ہیں کہ وہ اپنا بزنس بڑھا سکے۔ ریل اسٹیٹ سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس سیکٹر میں ہر قدم پہ ایک پرابلم ہے، اور یہ واحد سیکٹر ہے جس کے ساتھ کم و بیش 41 انڈسٹریز جڑی ہیں۔ میں چند ایک کے نام لے لیتا ہوں کہ اینٹ ہے، سیمنٹ ہے، ریت ہے، بجری ہے، اس کے علاوہ آپ کا سریا ہے، پھر سریوں میں مختلف قسمیں ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا لکڑی کا کام ہے، ٹائلز ہیں، آپ کا الیکٹرک کے سامان ہے، آپ کا پلمبنگ کا سامان ہے، آپ کی سینیٹری ہے، آپ کا واش رومز کا سامان ہے، آپ کا کچن کی چیزیں ہیں۔ تو اگر یہ میں کاؤنٹ کرنا شروع کر دوں تو یہ ختم نہیں ہوں گی۔ کیلیں ہیں آپ کی، اور اس کے ساتھ آپ کی لیبر جڑی ہے، آپ کا ورک فورس ہے جنہوں نے مکان بنانا ہے، پھر اسپیشلائزڈ لوگ ہیں جنہوں نے ٹائلیں لگانی ہیں، الیکٹرک کا کام کرنا ہے۔ یہ سب کا روزگار اس بلڈنگ بننے کے ساتھ جڑا ہے۔ ایون لیبر جو ہے اس کا، جو مکسر ہے، جو کرشنگ کرتے، جو سیمنٹ اور بجری کو مکس کر کے دے رہا ہے، جو ان کی کوالٹی چیک کر رہا ہے، جو آپ کا سوئل ٹیسٹ کر رہا ہے، وہ سارے اس کے ساتھ جڑے ہیں۔ ان کا کچن اس وقت چلے گا جس وقت یہ کام ہوگا۔ اور پرابلم کیا آتی ہے؟ مثال کے طور پہ میں ایک ڈیولپر ہوں، سب سے پہلے تو مجھے رشوت دینی پڑے گی اپنی زمین کا فرض لینے کے لیے۔
اس کے بعد مجھے رشوت دینی پڑے گی اس کو انتقال کرانے کے لیے. اس کے بعد اب میں کسی ادارے کا نام نہیں لوں گا, لیکن ہر قدم کے اوپر آپ نے پیسے دے کے کام کرانا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں اس کا جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو, گورنمنٹ کو, اداروں کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ جس نے اربوں روپے انویسٹ کیے ہیں اور پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ چور نہیں ہے. وہ اپنے 1 ارب روپے کو نکالے گا, کچھ پروفٹ کمائے گا اور اپنے ساتھ کئی ہزار لوگوں کا اور کئی ہزار انڈسٹریز کا کاروبار جوڑے گا ساتھ میں. اس کو عزت دیں, اس کو رسپیکٹ دیں, اس کو چور نہ ٹریٹ کریں. اگر کوئی ایک بندہ کچی گلیوں میں, وہ مجھے یاد آ گیا ہے, وہ تھا ایک ہمارے مزاح نگار تھے, انہوں نے فرمایا کہ لاہور کے اندر بعض گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ اگر ایک طرف سے خاتون اور ایک طرف سے مرد آ جائے تو صرف نکاح کی گنجائش بچتی ہے. مشتاق یوسفی صاحب کا یہ ہے میرے خیال میں. تو ان گلیوں سے نکل کے اگر لوگ اوپن سپیسز کے اندر کھلی ہوا میں اچھے پروجیکٹس میں, جہاں سیلاب نہ آئے, جہاں پانی نہ کھڑا ہو, جہاں سیوریج کا پرابلم نہ ہو, جہاں سڑکیں اوپن ہوں, جہاں پارکنگ ہو, جہاں پہ ایک اچھا لائف سٹائل ہو, جہاں واک کرنے کے لیے پارک ہو, اچھے پروجیکٹس میں سوئمنگ پولز ہوں, تو اگر کوئی کسی کا لائف سٹائل بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو خدا را اسے کرنے دیں, اسے عزت سے کام کرنے دیں, اس کو چور نہ بنائیں. کیونکہ 90% وہ لوگ ہیں جو جس وقت پھنستے ہیں, اور اس کی بھی ایک ریزن ہے. جس وقت ہم کوئی بھی پروجیکٹ کی فیزیبلٹی بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں. آج زمین کا ایک ریٹ ہے, ڈیولپمنٹ کی ایک کاسٹ ہے, اس کی مینجمنٹ کی ایک کاسٹ ہے, اس کا آرکیٹیکچر کنسلٹنسی کی ایک کاسٹ ہے, اس کے اوپر ایک فائنینشیل فیزیبلٹی بنتی ہے. اور فائنینشیل فیزیبلٹی جس وقت ڈیلے ہو جاتی ہے 2 سال 3 سال حکومتی اداروں کے چکر کاٹتے ہوئے, لوگوں کو رشوتیں دیتے ہوئے, تو وہ پروجیکٹ کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں چند اہلکار جنہوں نے رشوت کھانی ہے, اور اس کا نقصان بالعموم ہر اس بندے کو ہوتا ہے جس نے اس پروجیکٹ کے اندر اپنا گھر بنانا ہے. تو ہم انڈائریکٹلی اپنے اوپر ہی یہ برڈن خود بڑھا رہے ہیں. اگر بلڈر کے اوپر یہ چیزیں نہ ہوں, اس کو لوگ رشوت دینے پہ مجبور نہ کریں, اس کو ڈیلے نہ کریں, اس کے پروجیکٹ کی کاسٹ 3 ٹائم نہ بڑھائیں. جس وقت میں ایک بلڈنگ کھڑی کرنا, مکان بنانا چاہتا ہوں اپنا ذاتی, تو میں دیکھتا ہوں کہ سریا جو ہے وہ 130 روپے ہے یا 140 روپے ہے یا 120 روپے ہے. تو میں اس حساب سے بناؤں گا کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں, میں شروع کر دوں اس کو. مجھے اجازت ہی نہیں ملتی, 2 سال میرا نقشہ نہیں پاس ہوتا. جب میں بنانے جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ گھر تو میرا بننا تھا 2200 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے, یہ تو 3500 روپے پہنچ گیا. تو مجھے نقصان ہوا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انفارچونیٹلی ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. اور اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ اور اداروں کو بہت کچھ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ جو ہماری گراس روٹ لیول پہ کرپشن رچ بس گئی ہے, جب تک یہ نہیں نکلے گی, باقی انڈسٹریز کا تو بھی تقریباً یہی حال ہے, لیکن چونکہ اس کے ساتھ بہت سارے اور لوگ جڑے ہیں تو اس انڈسٹری پہ یہ زوال زیادہ آتا ہے. صحیح. اچھا سر, یہ بتائیے کہ جیسے ابھی آپ نے کرپشن کی بات کی, تو کیا یہ جو ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری ہے اس میں بھی کرپشن ہوتی ہے؟ میں تو اسپیشلسٹ ہی اسی انڈسٹری کا ہوں. میں نے چند عوامی نمائندوں کے نام نہیں لیے سرکاری اداروں کے. ہر ڈیولپمنٹ ایجنسی جو ہے یہ چیکس ہیں, پٹواری سے شروع ہوتا ہے اور اس انسپیکٹر تک جاتا ہے جس نے کمپلیشن رپورٹ دینی ہے. آپ 110% ٹھیک کام کر لیں, 0% وائلیشن نہ کریں اس کے اندر, ایز از اپروو پلان کے اوپر کام کریں. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ مجھے اس کا کمپلیشن رشوت دیے بغیر کرا دیں. میں نے بہت عرصہ گزارا ملک کی خدمت کرتے ہوئے ملٹری کے اندر. جس وقت میں اس فیلڈ میں آیا, دیکھا, تو ہم نے سوچا کہ یار یہ کیا کون لوگ ہیں, یہ کس ملک کے باسی ہیں؟ یہ جو ہمارے شہداء ہیں آرمی, نیوی, ایئر فورس, رینجرز, باقی پیراملٹری فورسز کے, یہ ان لوگوں کے لیے قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں جو یہاں پہ آپ کا خون چوستے ہیں. یہ پیراسائٹس ہیں, اور ان پیراسائٹس کو ہٹانے میں, ان پیراسائٹس کو انسان بنانے میں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. میں مختصر یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس میں کوئی ایک ادارہ آپ کے علم میں ہو کہ وہ بغیر پیسے لیے آپ کا جائز کام کر دے تو کائنڈلی مجھے ضرور بتا دیجیے گا. میرے علم میں ابھی تک کوئی نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ حکومتی جو اقدامات سے ملک میں بزنس کے اوپر کون کون سے اثرات مرتب ہوئے ہیں؟
ٹاکنگ اباؤٹ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری، میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ نے جو اناؤنس کی ہے ایمنسٹی، اب یہ ایک پولیٹیکل بحث ہو جائے گی، لیکن اس کے بہت پازیٹیو اثرات ہیں. لیکن اس ایمنسٹی کو لوگوں پر اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگنا ہے. ایمنسٹی کیا ہے کہ آپ پیسہ ڈال دیں ریئل اسٹیٹ میں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. میں آپ کو ایک بڑی مزیدار مثال بتاتا ہوں. ہمارے ملک میں سب سے مشکل کام انکم ٹیکس ریٹرن بھرنا ہے. میں اپنی انکم ٹیکس ریٹرن وکیل سے بھرواتا ہوں. اس سے پہلے ہم فوج میں تھے، میرے والد صاحب فوت ہوئے، ان کی طرف سے مجھے ترکہ ملا. میں نے ساری زندگی کمایا، گاڑی بنائی، ایک آدھ چھوٹا پلاٹ بھی خرید لیا، کچھ بڑے پلاٹ بھی مل گئے. امریکہ رہا تو کچھ پیسے تھے تو کچھ انویسٹمنٹ کی. اب یہ کلچر ملک میں نہیں تھا آج سے 5 سال پہلے یا 8 سال پہلے یا 2 سال پہلے. ڈکلیئرڈ ایسٹس کا تھا بھی تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا. بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جن کا زرعی، جن کا بیک گراؤنڈ ہے، جن کی کھیت کی فصل آتی ہے، ان کے پیسے آتے ہیں، وہ اسے زمین خرید لیتے ہیں. اور اب آپ نے جس وقت لگا دیا کہ اس کو ڈکلیئر کرو اور اس پہ نہیں کرتے تو اس کو ٹیکس دے کے ریگولرائز کرو، تو 70 سال میں جب آپ نے نہیں پوچھا لوگوں سے تو وہ 1 سال میں آپ کو جواب کہاں سے دیں گے اس کا. اور میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ میں نے نوکری کر کے، محنت کر کے، مزدوری کر کے، ابھی مزدوری کر رہے ہیں نا، کر کے پیسہ اکٹھا کیا، جائز ہے، حق حلال ہے. آپ کا سسٹم نہیں تھا بھائی، آپ لگاتے، آپ لوگوں کو ٹائم دیتے کہ ریگولرائز کرنا شروع کر دیں. آپ نے ایک دم کہا جی کہ اس طرح سے ورنہ فارغ. میں نے کمایا، 1 روپیہ کمایا، کروڑ کمایا، ارب کمایا، جائز حق حلال کا ہے. میں بتا سکتا ہوں میں نے کہاں سے کمایا. میں اس پہ ٹیکس دے کے کیوں ریگولرائز کراؤں؟ یہ میرا نہیں، یہ ہر اس آدمی کا پرابلم ہے جیسے آپ ہیں، جیسے کوئی بھی اور دوسرا شخص ہو سکتا ہے. اس کے پاس باپ کی، ماں کی، فیملی کی پراپرٹی آئی، باہر سے کسی نے پیسے بھیجے، کہتے ہیں جی اس کو ریگولرائز کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی، کر دیا. اس ریگولرائز کرنے کے چکر میں لوگوں نے باہر سے پیسے بھیجنے چھوڑ دیے، آپ نے پراپرٹی میں ڈالنے چھوڑ دیے کہ گھر میں رکھیں گے پڑے رہیں. پراپرٹی لیں گے تو FBR والے آ جائیں گے، نیب والے آ جائیں گے، کہاں سے لے کے آئے. اب یہ وہ ڈیٹرنس تھا جس کی وجہ سے پیسہ نہیں آ رہا تھا. ابھی آپ نے کہا جی کہ آپ استعمال کر لیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، گھر مکمل کر دیں، بنا لیں. یہ بہت پہلے فیصلہ لینا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے ملک کی اکانومی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. ہمارے ملک میں ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ میں فائل کرتا ہوں. ترقی یافتہ ممالک میں میری ہر ٹرانزیکشن جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے. میرا تھوڑا تجربہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے، تو میں پیٹرول بھی ڈلواؤں گا تو میں کریڈٹ کارڈ پہ ڈلواؤں گا. اس پہ جو وہ ٹیکس ہوگا وہ آٹومیٹیکلی میرے جو نمبر ہے اس کو کیا کہتے ہیں، سوشل سیکورٹی نمبر پہ چلا جائے گا. سال کے آخر میں گورنمنٹ بتائے گی جناب آپ کے اکاؤنٹ کے کریڈٹ کارڈ سے اتنی ٹرانزیکشن ہوئی، اتنا آپ کا ٹیکس بنا، اتنا ہم نے زیادہ کاٹ لیا، آپ واپس لے لیں. ٹیکس ریٹرن یہ ہوتی ہے بھائی. یہاں پہ تو کماتا بھی میں ہوں، ٹیکس بھی میں دیتا ہوں، انڈائریکٹ ٹیکس بھی دیتا ہوں، پھر ڈائریکٹ بھی دیتا ہوں، اور اس کے بعد حساب بھی خود دیتا ہوں. اور صاحب لوگ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے یہ کیسے کیا. یہ جو افسر شاہی کلچر ہے، اس کو خدمت گاری کلچر میں کنورٹ کرنا ہے. جب تک آپ کی افسر شاہی آپ کو سرو نہیں کرے گی، عوام کو خدمت نہیں دے گی، اپنے آپ کو اس کا نوکر نہیں سمجھے گی، اور اپنی ڈیوٹی، اپنا فرض سمجھ کے نہیں کرے گی، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. کیونکہ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ لوگ دفتر آنے کی تنخواہ اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے سر. کوئی بھی اپنا جائز کام بھی کرانا ہو تو اس کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا. میں نے نہیں کہا، سب کہتے ہیں، آپ بھی یہی کہتے ہیں. سب کہتے ہیں، میں بھی یہی کہتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ کوئی بھی کام آپ کرا لیں، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، جب تک آپ ان کو کچھ دیں گے نہیں، آپ کا جائز کام بھی نہیں ہوتا. اچھا یہ بتائیے کہ حکومت اور اداروں کو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. ابھی تک تو جو میں بولا، جو میں نے کہا، وہ تو تھی میرے دل کی آواز. کیونکہ میری فیلڈ ہے، میں بہت سارے پراپرٹی ڈیولپرز کو، میرے دوست بھی ہیں، میں جانتا بھی ہوں، میں اس فیلڈ میں رہا ہوں. تو ایک چیز آتی ہے بیچ میں، سب کچھ ٹھیک ہے، فائل آپ کی جمع ہے، NOC دیکھتے ہیں آپ کو کیسے ملتا ہے، پھر آپ بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ ڈھونڈتے ہیں، کبھی سفارش لگاتے ہیں، کبھی آپ دیکھتے ہیں اب فائل فلانی ٹیبل پہ ہے، اب فلانی ٹیبل پہ ہے، اب فلانی ٹیبل پہ ہے، اور اب فلانی ٹیبل پہ پہنچ گئی ہے. تو اس فائل کو پہیے جو ہیں وہ نوٹوں کے اور ڈالروں کے لگانے پڑتے ہیں، جو اگر نہ ہو
دیکھیں دو چیزیں ہیں اس ملک میں. آپ نے 100 روپے کا بیلنس چارج کرنا ہے تو آپ اپنے موبائل فون سے کر سکتے ہیں. آپ نے بجلی کا بل پے کرنا ہے تو آپ وہاں سے کر سکتے ہیں. یہ جدید دور ہے, یہ ٹرانسفارمیشن کا دور ہے. یہ اگر آپ 100 روپے کا کارڈ چارج کر سکتے ہیں, اس کے لیے اپلیکیشن بنی ہوئی ہے, تو پراپرٹی پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کون سی ایسی سائنس چاہیے راکٹ جو کہ مریخ سے آئے گی اور ایک اپلیکیشن کا سسٹم بنا کے دے گی گورنمنٹ کو کہ جہاں پہ میں اپنی چیزیں اسکین کر کے بھیج دوں اور وہ آٹومیٹیکلی ہوتی ود اے ٹائم لائن ایک جگہ پہ میچور ہو جائیں اور آپ کو آپ کا این او سی مل جائے. ہاتھ کم کرنے پڑیں گے, رشوت لینے والے ہاتھ. ڈیجیٹائزیشن کرنی پڑے گی, الیکٹرانک مانیٹرنگ کرنی پڑے گی, کمپیوٹر کو لے کے آنا پڑے گا, لوگوں کو لے کے آنا پڑے گا. میرا بینک اکاؤنٹ 101% سیف ہے اگر وہ میرے تھم امپریشن سے لاگ ان ہوتا ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ڈیجیٹائزیشن کرنی پڑے گی. زمین کا ریکارڈ آپ کر چکے ہیں ڈیجیٹائز, بندے کام کر دیں, ہاتھ کام کر دیں. کبھی آپ کو این او سی لینے جائیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا جی کہ ابھی ہمارے پاس فلانے محکمے کا نہیں آیا, انوائرمنٹ کنٹرول کا نہیں آیا, سول ڈیفنس کا نہیں آیا, فلانے کا نہیں آیا, ڈمکانے کا نہیں آیا. چند محکمے ایسے تھے جن کا نام میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار سنا کہ یہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں. بہت سارے محکمے ایسے ہیں جو ایگزسٹ بھی کرتے ہیں. ان اداروں کی کیا ضرورت ہے, ان کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے, اس کو ریویو کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو. ہمارے ہاں ایک بڑی مزیدار صورتحال ہے. اگر کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تو وہ اپنے بچے کو روڈ سینس دینے کی بجائے گاڑی بند کر دیتے ہیں. ایسے ہی 3 دن کے لیے بائک نہیں دینی ہے اس کو, یہ گرا ہے بائک سے. بھائی اس کو سکھاؤ, اس کو ٹھیک کرو. ہمارے ہاں ادارے جو ہیں وہ پرفارم نہیں کر رہے, اوپر ایک اور ادارہ بنا دو. وہ مثال بات لمبی ہو جائے گی. وہ چونٹی کام نہیں کر رہی تھی تو وہ انہوں نے کہا جی کہ راشن لا تو رہی ہے لیکن اس پہ ایک سپروائزر لگا دو. اس سپروائزر کو چیک کرنے کے لیے ایک اور لگا دو, اس کو چیک کرنے کے لیے ایک اور لگا دو. کام چونٹی نہیں کرنا ہے, 15 سپروائزر تعینات ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی حال ہمارے ملک کا ہے. ہر ادارے کا یہی حال ہے. آپ نے اتنے بندے بڑھا دیے. اب میں ایک کہنا چاہتا ہوں, مجھے بہت شدت سے میرا دل کر رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور چیئرمین نیب سے زیادہ پیسہ کسی بھی جیل کے گیٹ پہ کھڑا ہوا اہلکار کما لیتا ہوگا مہینے میں. یہ مجھے پورا یقین ہے کہ جو ملاقاتی اس کو نذرانہ دے کے اندر جاتے ہیں. تو یہ اس ملک کا حال ہے. اور یار تھم فنگر پرنٹ امپریشن والے پرنٹ پہ گیٹ لگا دو, بندہ ختم ہی کر دو وہاں سے, ایک رشوت کا سٹیپ ختم ہو جائے گا. آپ نے اداروں میں اتنے بٹھائے ہوئے ہیں, آپ الیکٹرانک سبمیشن کراؤ, اس کی الیکٹرانک پروسیسنگ کرو. بندے کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے, نہ بندے کا پتہ ہے نہ کام والے کا پتہ ہے. پرابلم ہوتا ہے آٹومیٹیکلی ایک ٹائم لیگ کے بعد کسی اور جگہ پہ چلا جائے, ڈسپیوٹ کمیٹی میں چلا جائے. بندے کام کرو بھائی, سرکاری نوکریاں کام کریں, لوگوں کو کام پہ لگائیں. جتنے لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد بالکل پھر سے کنڈیشن ہو کے رشوت بنانے والی مشینیں بن چکے ہوتے ہیں یہاں پہ. I'm sorry لیکن this is what the fact is. اچھا سر, ہمارے ملک میں بہت زیادہ جو ہے نا فیک اسکیمز بھی آ گئی ہیں جنہوں نے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. لوگ اب بہت کم اعتماد کرتے ہیں. تو اس اعتماد کو کیسے بحال کیا جا سکتا ہے؟ یہ اس ملک کا بہت بڑا ڈیلیما ہے کہ یہاں پر کچھ گندی مچھلیاں پورے تالاب کو گندا کر رہی ہیں. دیکھیے ہر بزنس کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. آپ کپڑا خریدنے جائیں گے تو شاید آپ کو کوئی بندہ وہی چیز ایمانداری سے 100 روپے کی دے دے, اور وہی شاید کوئی بندہ وہی چیز آپ کو 200 روپے کی دے دے اور وہ بھی ڈیفیکٹو. تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بزنس بالکل کلین ہے. ہاں ہے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے, اس پروجیکٹ کی جو ذیلی اسکیم ہے یہ ہے کیا, یہ کون لوگ ہیں, اور ان کے پاس مینیفیسٹو کیا ہے, ایجنڈا کیا ہے. بہت ساری آپ نے کہا جنرلائز کر دیا, چند ہیں, لیکن اس کے اندر سے بھی بہت سارے وہ مجبور لوگ ہیں جن کو پرمیشن ہی نہیں مل رہی, زمین لے کے بیٹھے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, ایک بندہ ہے اس نے 5000 یا 10,000 کنال کا یا 500 ایکڑ کا یا 1000 ایکڑ کا ایک پروجیکٹ کنسیو کیا کہ میں نے یہ ڈیلیور کرنا ہے. اس پروجیکٹ میں اس نے انیشلی بائنگ کر لی 1000 کنال کی, اس نے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے چیزیں بیچ کر کرا 1 ارب روپیہ ڈال دیا پروجیکٹ میں, اپنی ہولڈنگ بنا لی. اس کے بعد آپ نے پروسیس میں ڈال دیا این او سی.
جس کا بہت لمبا پروسیس ہے. مطلب قیامت کی شاید 10 تاریخ کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے کسی کو NOC مل سکے. اب جب یہ سلسلے میں پڑ گیا تو اس نے 1000 کنال جو رکھی ہوئی تھی تو 5-8 اور خریدی تھی, تو اس نے ایگریمنٹس کر لی کہ ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے. اور ساتھ میں آپ نے کہا کہ یہ 3 مہینے میں مجھے NOC مل جائے گا, تو میں NOC فار سیل مارکیٹنگ اینڈ پبلشنگ کر کے اپنی ایڈورٹیزمنٹ کر کے ڈیولپمنٹ بھی شروع کر دوں گا, کچھ پیسہ جنریٹ ہوگا, اس سے میں فردر اپنی جو میری کمٹمنٹس ہیں یا آبلیگیشنز ہیں وہ پورا کرتا جاؤں گا. تو آپ نے 3 مہینے کا ٹائم لائن ہے, تو آپ نے اس کو 6 مہینے کا اپنا بجٹ بیک اپ رکھ کے آپ نے کہا چلے جی ہم یہ اسکیم لانچ کر دیتے ہیں, اور لانچ کر دی. اب 1.5 سال گزر گیا, پیسے بھی ہو گئے ختم, جو کمٹمنٹس تھی لوگوں کی پیسے دینے کی وہ بھی اوور ڈیو ہو گئیں, آدھے کورٹ میں چلے گئے, آدھے کینسلیشن میں چلے گئے, پروجیکٹ جو تھا وہ شیلف ہو گیا. اب اس میں اگر اپورشن کریں, ذمہ داری کا تعین کریں ڈیولپر کی اور میونسپل کارپوریشنز کی, اداروں کی, تو میرے خیال میں زیادہ جو ہے اس کا قصوروار ہماری گورنمنٹ ایجنسیز ہیں. ہاں, کیسے بحال کیا جا سکتا ہے یہ اچھا سوال ہے. جو ہو چکا وہ تو میں انڈو نہیں کر سکتا, مشورہ دے سکتا ہوں آئندہ کیا ہو. صرف اپنے کرسی پہ بیٹھے ہوئے اللہ کی ذات کا ڈر دل میں ڈال لیں کہ آپ کے ایک ڈیلے کرنے کے چکر میں یا 1 روپے کے چکر میں کسی کا 100 روپے کا نقصان ہو رہا ہے. آج تو شاید آپ کو جواب نہ دینا پڑے, لیکن اس کا جواب دینا پڑتا ہے. اس دنیا میں بھی دینا پڑتا ہے اور دیر آفٹر بھی دینا پڑتا ہے, ہیئر آفٹر بھی دینا پڑتا ہے. تو اس کام کے لیے میرا خیال ہے لوگوں کی جو موریلٹی ہے اس کو انووک کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی اخلاقیات, ان کی جو انسانی اقدار ہیں وہ ان کو ایک دفعہ پھر سے پڑھائی جائے. ہم اللہ کی رحمت سے مسلمان ہیں اور صرف اللہ کی رحمت سے مسلمان ہیں. اگر ہم اپنے آدھے کام بھی مسلمانوں والے کرنا شروع کر دیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی پرابلم نہیں آئے گا, نہ ڈیولپر کی طرف سے, نہ اداروں کی طرف سے, اور نہ لوگوں کے ساتھ دھوکا ہوگا. تو ہمیں صرف اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اللہ نے ہمیں اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے اور ہم لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہیں. ہمیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, کیونکہ قرآن فرماتا ہے آسانیاں بانٹو, اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. ہم مشکلات بانٹی جا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بہت تنگ ہیں, ہمارے اوپر پرابلمز ہیں, تو وہ مشکلات تو بھائی خود تو بانٹ رہے ہیں. آسانیاں بانٹیں, آسانیاں آئیں گی. ہمیں اپنی قوم کی اخلاقی تعمیر کی ضرورت ہے اس وقت, ایک اوور ہالنگ کی ضرورت ہے ہمیں اپنے اخلاقیات کی. کیونکہ کوئی بھی ہے, کہاں بھی ہے, کسی بھی جگہ پہ ہے, اگر وہ کسی جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں قدرت نے اس کے قلم میں طاقت دی ہے, پہلے وہ کوئی بھی ہے, کوئی کلرک ہے یا کوئی جج ہے یا ہوز ایور ہی از, تو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قدرت کی مہربانی ہے تو پھر اس کو فرعون نہیں بننا چاہیے, کیونکہ اللہ جو ہے وہ فرعون کو تو نہیں چھوڑتا. آج ہم فرعون بنے ہوئے ہر ادارے میں, ہر جگہ پہ. جس جگہ اللہ نے تھوڑی سی طاقت دے دی اس وقت ہماری آنکھیں یہاں پہ ہو جاتی ہیں اور دماغ آسمان پہ ہو جاتا ہے. پھر جس وقت نیچے گرتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ نے بڑی زیادتی کر دی ہمارے ساتھ. اللہ زیادتی نہیں فرماتے, بندہ خود اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اور جو وہ لوگوں کے ساتھ کرتا ہے اس کا سبق سیکھتا ہے یہاں پہ. تو ہمیں اپنے آپ کو ریویمپ کرنا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ میں اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے کسی کا بیل ذبح نہ کروں. تھوڑی سی انسانیت آہستہ آہستہ واپس لانی ہوگی اپنے اندر, وہ اقدار لانی ہوں گی. جب حفیظ جالندھری جو تھے وہ بیٹھ کے جا رہے تھے ایک ریڑے کے پیچھے, جس وقت محمد علی جناح جو تھے وہ اپنا چائے کا بل خود دیتے تھے, جس وقت بہت ساری ایسی ہمارے پاس مثالیں زندہ موجود ہیں. جسٹس کارنیلیس ایک بہت بڑا نام ہے اس ملک کا جو کہ انصاف سے منسلک ہے, کرائے کے گھر میں فوت ہوئے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جب لوگوں نے ایمانداری کے ساتھ کام کیا. ہمیں انہیں آئیڈیلائز کرنا ہوگا, ان کی شخصیات کو ماڈل کے طور پہ پیش کرنا ہوگا اس اور اگلی نسل کے لیے, تاکہ وہ کرپشن کو ترقی نہ سمجھیں, وہ اخلاقیات کو اور اقدار کو اور انسانیت کو جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت سمجھیں. اس کے لیے تھوڑا سا لمبا ٹائم ہے, تھوڑا سا زیادہ محنت کرنی پڑے گی, لیکن رستہ اس کا یہی ہے. اس کے علاوہ کوئی شارٹ ٹرم سلوشن نہیں ہے اس پرابلم کا. لوگ اگر چیٹنگ کرنا بند کریں گے تو ان کے ساتھ بھی چیٹنگ نہیں ہوگی. سمپل سی یہ بات ہے. بڑی زبردست انہوں نے بات کی کہ اگر آپ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا خیال کریں گے تو ڈائریکٹ آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ آپ کا خیال کرتا ہے. بڑی خوبصورت ان کی بات تھی, اور اس بات کے پیچھے ایک بہت بڑا مطلب ہے, ایک بہت بڑا مقصد ہے. اگر اس کو سمجھا جائے
تو اس کے اوپر عمل کیا جائے تو بہت سی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ تو کچھ بات تھی ان سے پراپرٹی کے حوالے سے اور ان کے بزنس کے حوالے سے. اب ہم ان سے بات کریں گے. ان کا ایک جو بیک گراؤنڈ ہے آرمی سے بھی تھا اور آرمی سے ہی ریٹائرڈ ہیں, تو اس حوالے سے وہ تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جب آپ اس ایک منظم ادارے سے ریٹائرڈ ہو کے اس طرف آئے, جیسا کہ آپ نے بتایا جو مشکلات اور جو معاملات تھے, اپنے آپ کو کیسے اس طرف لائے اور کس طرح سے ان چیزوں کو ہینڈل کیا آپ نے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اصل میں بات یہ ہے کہ جو کام آپ فوج میں کرتے ہیں نا اس وقت میں تو ہوتے نہیں ہیں. نہ یہاں پہ ٹینک ہیں, نہ یہاں پہ توپیں ہیں, نہ یہاں پہ بندوقیں ہیں کہ وہ ہم چلائیں گے اور کوئی ہمیں رکھ لے گا کہ جی ابھی برگیڈیئر صاحب آپ آ گئے ہیں, آپ نے بہت اچھا کام کیا, چلیں یہاں پہ میرے پاس توپ ہے, یہ ٹینک ہے, یہ گن ہے, وہ چلاتے ہیں. بیسیکلی ہم بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں, فرد ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی عام کے اندر ہو. ہمارے باپ دادا بہن بھائی سارے تو فوج میں نہیں ہیں نا, یہیں پہ ہیں, اسی معاشرے سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ زندگی ایک ڈسپلن میں گزرتی ہے, مینجمنٹ بہت کرنی پڑتی ہے, چیزوں کو دیکھا ضرور جاتا ہے کہ یار کوئی انگلی نہ اٹھائے. اب باہر آ کے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. تو میرے کچھ اچھے دوست تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ یار ہم یہ کام کر رہے ہیں تو پہلے سیکھ لیں. تو میں نے 3-4 سال سیکھا. یہ جو میری سکھلائی کا پیریڈ تھا جو کہ لیٹ 40s میں شروع ہوا, تو مجھے بالکل نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے, کیونکہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. مطلب مجھے اتنا یقین تھا کہ یار میں کسی کا لیگل کام کے لیے اگر میں جا رہا ہوں, کسی بھی دوست کا, یا کوئی میرے پاس آ رہا ہے تو ایک جائز کام ہے. ناجائز تو ہمارا کوئی سلسلہ ہوتا ہی نہیں ہے, کہ اس کی سوچ ہی نہیں ہے, وہ ایک تھنکنگ پروسیس کے اندر ہی نہیں ہے جو ہماری گرومنگ تھی. اور جائز کام ہے تو یار جائز تو ہونے والا کام ہے, اس میں مسئلہ کیا ہے. پہلی دفعہ کسی بندے نے مجھے کہا کہ سر کام ہو جائے گا, یہ جائز کام ہے بالکل. اس نے مجھے کہا کہ جی پیسے, تو میں نے کہا پیسے کس چیز کے. پھر میں نے اپنے دوست کو آ کے کہا, میں نے کہا بھائی کام تو تیرا لیگل ہے لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے باقی ہم دیکھ لیتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جس وقت یہ چیزیں چل رہی, یا تجھے ضرورتیں آنے کے اندر لائٹ لگی ہوئی ہے, بھائی میری جان بند کر دو, کب بعد میں اٹھائے جا سکتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا جی پیسے. میں نے کہا پیسے کس چیز کے. کہتے ہیں جی آپ کو نہیں پتا, آپ فوجی ہیں, کہ یہ جو آپ کے دوست ہیں ان کو پتا ہوگا. میں نے ان کو جا کے بتا ٹھیک ہے ہم کر لیں. تو مجھے احساس یہ ہوا کہ اس ملک میں کتنی زیادتی ہے. خیر نہ تو میں اس کام میں پڑھتا ہوں اور نہ مجھے شوق ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ رسم دنیا بھی ہے, دستور بھی ہے, تو پتہ ہر چیز کا ہونا چاہیے. تکلیف بہت ہوئی, جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سارے کام, ناجائز کام کا تو ڈیفینیٹلی رشوت ہوگی. یہاں پہ جائز کام کی بھی رشوت ہے. یہ ظلم ہے. کوئی ناجائز کر رہا ہے, دے رہا ہے, نہیں دے رہا ہے, وہ اس کا اور اس کے رب کا اور ان لوگوں کا معاملہ ہے جن کے ساتھ وہ کر رہا ہے. لیکن جو جائز کام کر رہا ہے اس کو کیوں اس لائن کے اوپر لے کے آ رہا ہو, یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے. یہ اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر آپ اسپتال جائیں اور آپ بیمار ہوں اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو, تو آپ کو نرس کہے جی کہ یہ انجیکشن اتنے کا ہے تو میرے 2000 روپے علیحدہ دے دینا تو پھر میں انجیکشن لاؤں گی. یہ ایگزیکٹلی یہی چیز ہے, اس کی مثال ہے. میرے دماغ میں اس سے بہتر مثال آ نہیں سکتی اس شارٹ ٹائم فریم میں, کیونکہ یہ ٹاکنگ. تو یہ پھر چیزیں تکلیف دیتی ہیں, لیکن آپ اچھے طریقے سے بھی کام کر سکتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ ایڈوائس دیں, وہ مشاورت دیں جس سے کام لیگل ہو, ہونے والا ہو, طریقہ کار ٹھیک ہو, اور پروجیکٹ کو کیسے بنانا ہے, کیا دینا ہے, کیا نہیں دینا, کس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے, ویلیو ایڈیشن کیا دینی ہے, اس میں لوگوں کو سہولیات کیا دینی ہے, پارکس کیسے دینے ہیں, پلے لینڈس کیسے دینے ہیں, کس جگہ پہ دینے ہیں, کہاں دینے ہیں, کہاں نہیں دینے, کمرشل کے تمام. میرا یہ کام ہے کیونکہ میں نے پروجیکٹ کی مینجمنٹ اور فیزیبلٹیز اور اس کی پلاننگ جو ہے اس کے اندر میں کنسلٹنسی دیتا ہوں, اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ کام کروں جو لوگ ٹھیک ہوں اور جن کا کام ٹھیک ہو. اسی لیے وہ جو سلیکشن کرائٹیرین میں نا کہ جو ہمارا کلائنٹ ہے اگر وہ ٹھیک آدمی ہے تو ہم خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور اگر وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ریپوٹیشن ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ خراب ہونے کی. رزق تو اللہ نے دینا ہے نا, ہاتھوں کا کچھ چھین لے گا, ماتھے سے کوئی نہیں چھین سکتا. تو رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے, بندے کو توکل کے ساتھ اپنی محنت کرتے رہنا چاہیے, ریوارڈ اللہ کی ذات کی طرف سے آ جایا کرتا ہے. صحیح.
اچھا ایک اور بات، ابھی جیسے میں یہاں پر آ رہا تھا میرے پروڈیوسر صاحب نے بتایا کہ آج اپنا انٹرویو کرنا ہے ایک بریگیڈیئر صاحب کا، تو میں بہت ڈرا ہوا تھا. میں نے کہا کہ ان کی اتنی بڑی شخصیت کے سامنے مجھے بٹھا رہے ہیں تو پتہ نہیں وہ کس طرح کے ہوں گے کس طرح کے نہیں ہوں گے، لیکن یہاں پر آ کر کے جو میرے دل میں خدشات تھے وہ سب ختم ہو گئے. کیونکہ آرمی کے لوگوں کے بارے میں یا فوج کے بارے کہا جاتا ہے کہ وہ تھوڑے سے سخت مزاج ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس طرح کی آپ میں کوئی چیز نظر نہیں آئی. کیا یہ اس میں کوئی حقیقت ہے یا صرف باتیں بنی ہوئی ہیں؟ بات یہ سر کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس بندے سے کن حالات میں کس ٹائم پہ کس کام کے سلسلے میں انٹریکٹ کیا. ہاں سخت مزاج نہیں ہوتے، انسان ہے آپ کی طرح میری طرح، ہم سارے ایک ہی جیسے ہیں. فارملائز ہوتی ہیں چیزیں بہت ساری. مثال کے طور پہ میرے پاس اگر کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اپنی جو ریپو ہے اس کو قائم رکھنا ہے. دے آر کمنگ ٹو ڈسکس سم تھنگ، سو لیٹس ڈسکس دیٹ تھنگ. تو وہ فارمل بیہیویئر ضرور ہوتا ہے، سخت نہیں ہوتا. یہ باقی لوگوں کی پھیلائی ہوئی ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر میرے پاس کوئی بندہ کسی غیر قانونی کام کے لیے آئے گا تو میرے سے بےزتی کرا کے جائے گا، اس سے باہر جا کے کہنا ہے کہ یار بہت سخت آدمی ہے. اور اگر کوئی ٹھیک آدمی آئے گا تو کہے گا یار یہ بہت اچھا آدمی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سرکمسٹانسز کیا ہے، بندے کون ہے، ٹائمنگ کیا ہے، بات کیا ہے. تو اس کا اپنا ایکسپیرینس جو وہ لوگ شیئر کرتے ہیں وہ ان کا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہوتا ہے. میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں میں تو کسی کو بھی سخت مزاج نہیں دیکھا آج تک. سارے بہت ریشنل، بہت اچھے، ہمبل، بہت سارے لوگ ہیں ایسے. تو یہ باتیں زیادہ بنی ہوئی ہیں. صحیح. سر ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آج آپ سے ملاقات کر کے بات کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت کچھ جانا آپ کے بارے میں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ویورس مجھے تو آج کا پروگرام کر کے بہت مزہ آیا، کیونکہ مجھے آج بریگیڈیئر صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کچھ جاننے کو ملا. آپ بھی ان کی گفتگو سن رہے ہوں گے تو ان کا جو انداز بیان ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، اور اتنے اچھے طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہ بولتے رہیں اور آگے سنتے رہیں، لیکن ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم مختص ہوتا ہے. تو اب جو ہمارے پروگرام کا ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن جانے سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہمارے پروگرامز کو بھی لائک کرنا ہے، اچھے اچھے سے کمنٹس کرنے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ نگہبان.